परवरदिगार महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में दुआ गो हूँ कि अपने करम रहमत के सदक़े हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिम्मत नफ़सानी शैतानी ख्वाहिशात हमनों से अल्लाह अपने करम फ़ज़ल का सदका हमें महफूज फ़रमाए। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है ना जी, छोटा जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है, तरक्की के मदारिज तय करता जा रहा है, जदीदियत फैशन के नाम पर हमारे मुआशरती इक़दार को, मुआशरती मामलात को शदीद तर ख़तरात लाहक हो चुके हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा फरमा लीजिए, आज मशरिक़ की तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब आपको मादूम होती नज़र आ रही होगी। मगरबी फ़ैशन, मगरबी रिवायात, मज़हब से दूरी, अवज़ारियत, ये चीज़ें हमारे सामने बढ़ती हुई चली आ रही हैं। हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे बूढ़ों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो शर्म व हया, जो प्यार, मोहब्बत, उल्फत, एहतराम, अदब, जो चीज़ हमारी रिवायात थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही। ड्रामाई, मसनूई और बिल्कुल इज़्तिरारी सी कैफियत हो चुकी है जो इस वक्त हमारे सामने आ चुकी है। ये फरवरी का महीना चल रहा है। इस फरवरी के महीने के अंदर एक दिन मनाया जाता है, आज 10 है ना जी, 4 दिन के बाद वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। आशिकों के त्यौहार के ऊपर मनाया जाता है। अगर इंसाइक्लोपीडिया बुक ऑफ नॉलेज के मुताबिक हम ये देखें तो वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाया जाता है, महबूबों के लिए ख़ास दिन है। वैलेंटाइन डे मोहम्मद अताउल्लाह सिद्दीकी वैलेंटाइन डे की तारीख कुछ यूँ लिखा कि आगाज़ रोमन सेंट वैलेंटाइन के मुनासिबत से हुआ, जिसके मज़हब तब्दील ना करने की वजह से उसको कैद किया गया। कैद के दौरान उस वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई। उसने फांसी लटका और उसने फांसी पर लटकाए जाने से पहले जेलर की बेटी को अलविदाई दावतनामा लिखा, जिस पर यह दर्ज था कि मैं तुम्हारा वैलेंटाइन डे हूँ। ये वाक़या 14 फरवरी को पेश आया, चुनाचे इसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। हाँ जी, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मुसलमान नौजवान के लिए, मुस्लिम माशरे के लिए, मर्द के लिए, औरतों के लिए क्या हो। औरतों के बारे में मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया है। आज मैं आपको मुतलकन और बिलखुसूस नौजवान तबके के लिए, क्योंकि याद रखिए कभी भी मर्ज़ एक दिन में नहीं बढ़ता, कभी भी बीमारी एक दिन में नहीं लगती। उसके मुख्तलिफ़ अवामिल होते हैं, उसके मुख्तलिफ़ मुतहर्रिकात होते हैं। जिन मुतहर्रिकात की इब्तदा के बाद वो बीमारी जो है वो नासूर बनती है। दिल का मर्ज़ एक दिन में नहीं लगता, ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं हो जाता, शुगर एक दिन में नहीं हो जाती। हाँ जी, ये मैं दुनियावी बीमारी, कैंसर एक दिन में नहीं हो जाता। उसके पीछे अवामिल हैं, मुतहर्रिकात हैं, उसके पीछे लापरवाहियाँ हैं, उसके पीछे कई ऐसे वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे माशरे के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर वो एक बेइतदाली पैदा होती है, फिर उसका नतीजा हमारे सामने आता है। माशरे में भी इसी तरह ये इस वक्त हम पेट्रोल की कमी का शिकार हैं, इस वक्त हम खाने पीने की चीज़ों की कमी का शिकार है, महंगाई का शिकार हैं, बेअमनी का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, रिश्वत का शिकार हैं। और इसकी अब इब्तदा कहाँ से? असल मरीज़, असल हकीम वो है जो जड़ से बीमारी को पकड़े, वो जो वजह है। तो कुरान वो हिकमत वाली किताब है जो बीमारियों को जड़ से पकड़ती है। जड़ से पकड़ के दवाई को ख़त्म कर देना, बीमारी को ख़त्म करना, ये असल हिकमत है। और ये हिकमत आज भी अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी के पास नहीं। वही हिकमत आज मैं आपको कुरान और हदीस से मैं अर्ज़ करूँगा। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आका जी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्नद इमाम अहमद के अंदर 22,775 नंबर पर रिवायत मौजूद है। आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दम्मिनू ली सित्तन मिन अनफुसिकुम अदमन लकुमुल जन्नह
مجھے اپنی جانوں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حضور کی ضمانت ہے۔ حضور کہتے ہیں 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو اور میں باقی چیزوں کی ضمانت، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ضمنونی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ یہ 6 چیزیں آقا جی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی، آقا جی نے ارشاد فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی کرو، منافقت نہیں رکھنی دل میں، جو ہے منہ پہ ہے، پیچھے نہیں کہ جناب وہ بندہ فلانے تھے حضرت صاحب، منہ تھے حضرت صاحب، پیر صاحب، جناب بھائی جان تھے، نہ نہ نہ، جو بات ٹھیک ہے، جو بات درست ہے، جو بات حق ہے، وہ بات آپ کریں، سیدھی بات کریں۔ اللہ وحدہ لا، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولو، پہلی ضمانت مجھے یہ دے دو، اگر تم سچ بولو گے میں ضمانت دیتا ہوں تم جنتی ہو۔ حضور میرا جنتی کہنا، میرا جہنمی کہنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں کون ہوتا ہوں کسی کو جہنمی بنانے والا یا جنتی بنانے والا۔ آج تو ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں شرک اور بدعت اور کفر کی مشینیں اٹھا کے رکھی ہیں نا جی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حق ہے، وہ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے، جس کو چاہیں دوزخ میں پھینک دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر صحابی جنتی ہے۔ آقا جی نے منہ سے ارشاد فرما کے 10 صحابہ کرام جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، حضور نے نام لے لے کے فرمایا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی تھے، تو بھی جنتی۔ حضور نے فرمایا پہلا وہ بندہ جب بات کرے تو سیدھی بات کرے، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، پھر جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو پورا کرو، نہیں کرو تو نہیں کرو۔ آج وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، آج وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ یہ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں جی، یہ حضور نے، میرے نبی نے ڈائریکٹ ہم سے بات کی، 14 صدیوں کے بعد آنے والے غلام سے بھی بات کی ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا نا کہ جی آج ہم رو رہے ہیں، یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، آج ہم رو رہے ہیں جناب ہمارے کاروبار نہیں رہے، مزدور کے پاس مزدوری نہیں رہی، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، ادویات مہنگی ہو، سب مہنگی ہو گئی۔ اور بابا یہ ہو گئی تو کیوں ہو گئی؟ ان کی اصل جڑ کیا ہے؟ ان کی مرض کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ایسا معاملات ہوا؟ ان حالات تک ہم پہنچے کیوں ہیں؟ تو میں نے وہ جڑ پکڑی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو پھر یہی جو ہے نا تمہیں نتائج ملیں گے۔ پہلی بات، جھوٹ بول 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 کے ہم نے پہلا ہمارا بیڑا گھر کر دیا۔ دوسرا، وعدہ خلافی کر 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 کے ہم نے بیڑا گھر کر لیا۔ حضور اصل حکیم وہ ہوتا ہے جو بیماری کو جڑ سے پکڑے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہر بیماری کو جڑ سے پکڑا ہے۔ تیسرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وہ اللہ کے بندے جب کوئی تیرے پاس امانت رکھوا جائے نا تو پھر اس کی امانت کو واپس کر دے۔ پورے پاکستان کی عوام کے پیسوں سے نکالے ہوئے پیسوں کا ٹیکس حکومت کے پاس امانت تھا۔ حضور میں نے کل نہ پڑھا جی، میرے پاس پوری رپورٹ موجود ہوتی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں، 1,50,000 گاڑیاں صرف اور صرف یہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان لوگوں کی نوکری کے لیے سرکاری سطح پر استعمال کی جاتی ہیں۔ خرچہ سارا سرکاری، اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو سارا خرچہ ہمارا، جیب ہماری، پیسہ ہمارا۔ 1,50,000 گاڑی، ایک مہینے میں 80 ارب روپے کا پیٹرول اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ ان کی سبزی آنی، ابھی 24,000 اور لگژری گاڑیاں کئی ارب روپے کی مزید منگوائی جا رہی ہیں۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ، بے قربانی دینے کے لیے ہم ہی ہیں، انہوں کون ہے یہ آن جڑی 20 لاکھ والی گڈیاں نے، ان کے اوپر یہ لوگ آئیں، مہران پہ آئیں، ہونڈے پہ آئیں، سویگ پہ آئیں، جو 1.5 2 کروڑ کی ارب روپے کی گاڑی جو ہے اس کو چھوڑ کے 20 لاکھ والی پہ آئیں۔ پہلے تم تو قربانی دو نا جی، جیل بھرو، تحریکیں شروع کروا دیتے ہیں، لیڈر صاحب گھر بیٹھے ہوتے ہیں نا، عوام قربانی دے۔ بھائی تسی کس سے نوازتے ہو؟ یہ جو امانت سمجھ کے ہم نے ووٹ تمہیں دیا تھا اور ہم نے تمہیں لیڈر مقرر کیا تھا،
لیڈر گھروں میں بیٹھ کے چھپ کے نالیوں کے اندر کھڈوں کے اندر بیٹھ کے نہیں بنتے، لیڈر قربانیاں دے کے بنتے ہیں۔ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کے سب سے عظیم لیڈر تھے، ہر میدان میں آقا جی آگے تھے، ہر میدان میں آقا جی آگے۔ حضور ہمارے، یہ تو میں نے ایک عرض کیا نا کہ گاڑیاں صرف 1.5 لاکھ گاڑیاں، 80 ارب روپے کا مہینے کا پیٹرول، ایک مہینہ انہاں دے بند کیتا جائے ساڑھے ملک دا قرضہ اتر جانے جناب۔ حضور ہر کوئی سیاست میں کیوں گھس رہا ہے؟ ہر لنگڑا لولا انا کانا کالا چٹا ٹھینگا موٹا لمبا چوڑا ہر ایک ادھر گھسے جا رہے، کیوں کو پتہ پہ انہیں تھبو آنے نے۔ یہ جو امانتیں تھیں وہ امانتیں ہم نے برباد کر دیں، ووٹ ہماری امانت تھیں ہم نے برباد کر دیں۔ ان ظالموں کو، ان جاہلوں کو، ان لٹیروں کو ہم نے جب وہ مقرر کیا ادھر لے کے آئے، ان لوگوں نے ہماری امانتیں ہی لوٹ کے سب ان کے خرچے بند کر کے، ان کے اخراجات کو کم کر کے عوام کو ریلیف دی جائے، لیکن ایسا کبھی بھی۔ تو پھر جب بابو نہیں ہوگا، ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو دل کا مرض ہے، آپ نے چکنائی نہیں کھانی، وہ کہتا ہے میں تو دبا دبا کے کھاؤں گا، پھر حضور اٹیک تو ہو گئی ہوگا۔ معاشرے میں تباہی آنی، آپ جو مرضی کر لیں، جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تھا یہ کام نہیں کرنا، سچ بولنا ہے۔ حضرت جی کیڑا صادق اور امین ہے؟ کون ہے بتا دے؟ کہتے نہیں ہم صادق اور امین ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی بھی صادق اور امین نہیں۔ قول کا سچا، عمل کا پکا ایک ہی لیڈر تھا جناب محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں، ہمیں بس وہی چاہیے جو حضور کے نقش قدم پر چلے، بس ہمارے لیے وہ کافی، جو حضور کے نقش قدم پر چلے گا ہمارے لیے وہ کافی۔ پہلا سچ بولو، قول کا کتنا پکا ہے کتنا سچا پتہ لگ رہا ہے ہمیں۔ اب تو جناب یہ میڈیا نے سارا ننگا کر کے رکھ دیا نا جی، اندر کچھ اور تے باہر کچھ اور۔ ہاں جی، ساڈے پنجابی بابا جی کہندے سن کہ پیڑاں ہور تے پکیاں ہور، پیڑاں ہور تے پکیاں ہور، مسئلے کچھ اور ہیں، کر یہ کچھ اور رہے ہیں۔ دوسرا، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم وعدہ کرو وعدہ پورا کرو۔ آج تک بتاؤ ان لوگوں نے کون سے وعدے پورے کیے؟ میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا، کیا کیا کس نے؟ عوام کو کس نے ریلیف دی؟ وہ ایک ڈاکو جاتا ہے، دوسرا چور آ جاتا ہے، چور جاتا ہے، پھر اس سے بڑا ڈاکو آ جاتا ہے۔ پہلے وہ عوام نے جڑے جی، پہلے عوام وہ جس سے تنگ ہوتی ہیں نا جی تھوڑی سی، اگلا آن والی اس تو زیادہ تنگ کر دینا ہے۔ وہ نا ایک بادشاہ کہنے لگا کہ یار میں سارا سکون سے، ملک امن امان سے چل رہا ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں، کیا میں ایسا کام کروں؟ بلایا وزیروں کو، ادھر آؤ، کوئی بتاؤ، دنیا میرے پاس آئے، میری عوام میرے پاس مسائل لے کے آئے، میں بادشاہ وقت بن کے بیٹھوں، میں ان کی مسئلے حل کروں۔ اس نے کہا جی یہ فلانا راستہ ہے جی مسلمانوں کا، آپ کی عوام کا، یہاں سے وہ لوگ روزی کے لیے، روٹی کے لیے، نوکری کے لیے، مزدوری کے لیے جاتے ہیں اس راستے سے، تو آپ نا اس راستے کے اوپر جو جو گزر رہے نا اس کے اوپر 10 روپے ٹیکس لگا دیں۔ اب جب ہر کوئی روزانہ کا 10 روپے ٹیکس دے گا نا جی، تو وہ چیخ اٹھے گا، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کہنا اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، آپ ٹیکس ختم کرنا۔ وہ جناب 10 روپے ٹیکس لگا، عوام نہیں رکی، مجبوری تھی، سب کی روٹی روزی کی مجبوری تھی، انہوں نے کہا وہ 10 روپے دینے لگ گئے۔ مہینہ گزر گیا، بادشاہ ہو رہا کیا کہ جناب آیا کوئی نہیں یار۔ وزیروں نے کہا کہ حضرت صاحب 10 روپے اور لگا دو۔ اب وہ 10 کی بجائے 20 ہو گئے، انہوں نے جناب 20 روپے دینا بھی شروع کر دی۔ وہ مرے کیا، جس نے روٹی کمانی بچے کی، ہاں جی، جس نے گھر والوں کو دینا ہے اس نے کوئی نہ کوئی تو ہیلا کرنا ہے نا۔ اس نے کہا اچھا چل یار 20 روپے لے لے۔ وہ اگلا مہینہ گزرا، بادشاہ ہو رہا کہ یار پھر بھی میرے کوئی نہیں آیا، کوئی یار کی تہاڈی وزارتاں نے، ہاں جی ہمارے ملک کے وزیر کہتے ہیں نا جی تہاڈا تے اللہ ہی حافظ ہے، ملک اللہ ہی چلا رہے تھے، تسی حرام خورو کیوں کھا رہے ہو؟ پھر تم لوگ کیوں حرام خوری کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، جو تم لوگوں نے اربوں روپیہ تم نے لوٹنا ہے مہینے کا، وہ عوام کو آنے دو، پھر اللہ چلا رہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو آنے دو۔ اچھا جی 20 روپے ہو گئے۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے جب وزیروں سے پوچھا، وہ وزیروں نے کہا کہ جناب ایسا کرو، یہ قوم نہیں سمجھے گی، اس قوم کو نہ 10 جوتے بھی مارو، اس قوم کو 20 روپے بھی دینے کو کہو کہ روزانہ جب اس رستے سے گزرنا ہے 20 روپے بھی دو گے، 10 جوتے بھی کھاؤ گے۔ وہ جناب 10 جوتے بھی لگنے لگ گئے۔ اگلے مہینے پھر اس نے کہا یار کوئی نہیں آ رہا، انہوں نے کہا جناب 10 کی بجائے 20 جوتے کر دو۔ جب 20 جوتے ہوئے نا تو قوم ساری کٹھی ہو کے گئی بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، ہماری عرضی قبول کریں، ہماری تمنا التجا قبول کرے۔ بادشاہ سلام کہتا ہے ہن گل بڑی نا دنیا آئی نا میرے کول ہن۔ اس نے کہا ویسے مینوں پتہ تے ہے کہ تانوں کی تکلیف ہے، لیکن چلو تسی دس دیو، دسو تسی کی تکلیف ہے تانوں، میں تہاڈی ساری تکلیفاں دور کرنا۔
انہاں کہ حضور گل یہ ہے کہ بھاویں تسی 10 جتیاں دی بجائے 20 جتیاں مار لیا کرو سانو، لیکن حضور کم جاندے سانو جتیاں کھاندے کھاندے ٹائم بڑا لگ جاندہ ہے، اگے نوکری دے واسطے اسی ٹائم تے نہیں صحیح پہنچ سکتے، تو تسی مہربانی کر کے جتیاں مارن والیاں دی تعداد بڑھا دیو۔ یہ نا آپ کی تعداد بڑھ گئی ہے وزیروں کی، وہ کہتے جی فلانے فلانے وزیر لیاؤ جی، تے ساڑھے کو کم نہیں ہو رہا، اسی تھوڑے حرام خور ہیں، حرام خور ہم تھوڑے ہیں، ہمیں زیادہ حرام خور چاہیے، ہم آپ کو جھوٹے ماریں گے۔ یار جس ملک کے اندر گندم اگتی ہو، کپاس ہوتی ہو، سونا اپنا ہو، چاندی اپنی ہو، گیس اپنی ہو، پٹرول اپنا ہو، معدنیات اپنی ہوں، ذخائر اپنے ہوں، اس قوم کی، اس ملک کی قوم دوسروں سے بھیک میں پیاز کھائے، ٹماٹر کھائے۔ حضرت جی مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑے جوتے کیا ہیں قدرت کے جو ہمارے سروں پہ پڑ رہے؟ ہم پھر بھی جو ہے نا جی ہم کہہ رہے ہیں حضرت صاحب ٹھیک ہے جتیاں مارن والے تسی 4 ود رکھ لو، لیکن سانو تسی جڑا ہے نا جی جلدی فارغ کرو، پیسے لینے پیسے لو، جتیاں مارنی ہیں جتیاں مارو۔ ہم نے احتجاج کوئی نہیں کیا، ہم نے مرض کوئی نہیں پکڑا۔ میں اس لیے آج وہ مرض پکڑ کے بیٹھا ہوں، یہ بیماریاں ختم کیسے ہونی ہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اذا وعدتم وعدوا اذا تمنتم واحفظوا فروجکم۔ حضور نے اچھا جی پہلی اب یہ یاد رکھنا، پہلا علاج کیا ہے؟ سچ بولنا۔ دوسرا علاج میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بات کرو، سچ کرو، وعدہ پورا کرو۔ تیسرا امانت جب رکھوائی جائے تو امانت کو۔ حضرت جی میں نا منبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ قوم ایسی ظالم قوم حاکم ہماری ہے، یہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں ادا کرتی، ہماری کھالیں اتار کے رکھ دیتی۔ ان کی گاڑیاں جو ہے نا ان کے ٹیکس ادا نہیں ہوتے، ان کے گھروں کے ٹیکس ادا نہیں ہوتے، ان کی بجلیوں کے بل ادا نہیں ہوتے۔ ہمارا 1 مہینہ لیٹ ہو جائے تو جناب مسجد میں میٹر کٹنا آ جانا، ہمارے سارے معاملات پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ امانتیں کدھر جائیں گی؟ یہ جو امانت آئی تھی اربوں خربوں روپے لگے تھے، وہ ظالم کے بچوں تم نے اپنی سیر و سیاحت کے اندر 1 مہینے میں اربوں روپے کا پیٹرول اڑا دیا، کیونکہ صرف حاکم وقت صاحب ہیلی کاپٹر میں اڑ کے جا رہے ہیں، تو باقی جڑی ہے وہ کیڑی یہ انسان نہیں بیٹھے۔ حضرت جی آپ نے روٹی کھائی، آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے پانی پیا ٹیکس دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے بجلی استعمال کی ٹیکس دیا یا نہیں دیا؟ گیس استعمال کی دیا یا نہیں دیا؟ چور ہیں مائیں گے یہ ہے، ہمیں بولتے پھر شرم کیوں آتی ہے؟ ہم تو جناب ایک سوئی بھی لینے جائیں تو پہلے ٹیکس ادا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے۔ ہم تو یہ پانی بھی پینا چاہیں تو پانی پہ پہلے ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پانی منہ میں جاتا ہے جناب۔ 300% رات کو دوائیاں بڑھا دی۔ یار روٹی کھانے کو نہیں ہے، جو بیچارہ مر رہا ہے اس کو کہتے جلدی مرے۔ خوف خدا کرو یار، کس جگہ پر پہنچ گئے؟ سچ نہیں بولا، پہلی بیماری، وعدہ پورا نہیں کیا، دوسری بیماری، امانت جو ہمارے پاس تھی وہ ہم نے ادا نہیں کی، تیسری بیماری، چوتھی بیماری۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ہائے 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 ہائے، ہو ملک پاکستان، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور اس کا وزیر کہے جنہوں روز تازہ دودھ لب جائے انہوں مجھ بن کے رکھن دی لوڑ کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے کہنے والے کی نا زبان کو گدی سے پکڑ کے کھینچ کے باہر رکھ دینا چاہیے۔ یہ بے حیاؤں کا دین نہیں ہے۔ یہ ملک ہم نے 28 لاکھ جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا۔ آج تک 75 سالوں کے بعد بھی وہ بچیاں جو قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں نے اور سکھوں نے جبراً اپنے گھروں میں رکھ لی تھیں، آج جب ان کی ویڈیو پیغام آتے ہیں نا تو کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ 75 سال سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قربانی دے رہی ہیں، صرف 28 لاکھ جانوں کا نذرانہ، ان کی خون، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی جتنی بھی جائیداد، ان کا زمین، مکان، کاروبار، صرف وہ قربان نہیں ہوا۔ 76 سالوں کے اندر قبلہ وہ مسلسل ہر روز جناب قربانیاں دے رہی ہیں، روزانہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ اور اس ملک کے وزراء یہ کہے پہلے اپنی عیاشیاں ختم کرو۔ میں یہ منبر رسول پر بیٹھ کر جتنے بھی دانشور ہیں ہر ایک دانشور کو چیلنج کرتا ہوں، جتنے تمہارے ایم این اے ایم پی اے، ان سب حرام خوروں کی صرف 1 مہینے کی مراعات ختم کرو۔ اے میرا منہ تے ہاتھ تھے، رب کعبہ کی قسم ہے اگلے مہینے ملک پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ صرف ایم این اے ایم پی ایز کی تم یہ جو مراعات ہے نا جی، مراعات یار 1,50,000 گاڑی، لگژری گاڑی اور 80 ارب روپے کا مہینے کا پیٹرول، قبلہ دماغ نہ اس دفعہ پھٹ جاتا ہے۔
80 ارب روپے کا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے اور 1,50,000 گاڑی ان کے استعمال میں، 75,000 ورک شاپوں کے اندر، پھر ان کے پرزے جات باہر سے آ رہے ہیں، کہڑیاں ورک شاپاں نے کہڑے پرزے نے کوئی پتہ کوئی نہیں، ہر ایک نے حرام خوری لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ جو اب بات میرے آقا نے کی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اوے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ کتنے اپنی بیویوں کے ساتھ وفادار ہیں، یہ تو اب کھل کے آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ عیاش ترین طبقہ، حضور بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت لے امانت واپس نہ کرے، شرم کا حضور نے کہا حفاظت کرے، ٹھرکی کڑیاں دے، رج کے حرام خور ترین طویتاں کے مالک۔ آج مجھے ایمان سے بتاؤ تو پھر اس معاشرے میں پیٹرول مہنگا کیوں نہ ہو، آٹا مہنگا کیوں نہ ہو، چاول مہنگے کیوں نہ ہو، حضرت جی یہ ساری چیزیں کیوں نہ ہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے نبضیں پکڑی ہیں، نبضیں اصل جڑیں پکڑی ہیں معاشرے کی خرابیوں کے۔ پھر زلزلے ہی آئیں گے نا میرے یار، پھر بیماریاں ہی ہمارے راج کریں گے نا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ۔ حضرت جی یہاں پر بیٹھا کوئی آدمی، میں اپنے حسن زن سے کہتا ہوں، قسم نہیں اٹھاتا لیکن میرا حسن زن ہے، جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری شادیاں ہوئی ہیں، ہم نے کوئی زنا، کوئی حرام خوری، کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی ہم نے نہیں کی۔ میرا نوجوان ہے یا میرا بوڑھا ہے، جو بے شرم ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت کوئی، لیکن خدا کی قسم جتنے اس ٹائم ارباب اقتدار میں بیٹھے وہ یہ قسم اٹھا سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں ساری زندگی شراب نہیں پیتی؟ لو جی میں آج آپ کو بتاؤں، میں نے زندگی میں آج تک شراب دیکھی بھی نہیں، وہ ہوتی کیسی ہے نہیں دیکھی، میں دیکھی نہیں وہ ہوتی کیسی ہے۔ چرس کا نام سنا ہے، چرس دیکھی نہیں، فہیم کا نام سنا ہے، فہیم دیکھی کوئی نہیں، پاؤڈر کا نام سنا ہے، دیکھا کوئی نہیں، لیکن جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ چیز تصور کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا نام ہے، بندہ وہ کہتے ہیں نا جی پردہ اٹھائے تو ڈیڈ اپنا ہی ننگا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا مذہبی نام، سیاسی مذہبی نام، وہ ایک بڑی سیاسی شخصیت سے ملنے کے لیے جائیں تو وہ روز نہ اس کو پیپسی پلائیں، وہ پیپسی پئیں انہوں بڑا سواد آئے، وہ مہینے 15 دن بعد ہفتے بعد پھر پہنچ جائے۔ پھر ایک دن نا وہ سیاسی لیڈر، یہ تحریر واقعہ تحریری موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک دن میں نے بیچ میں نا شراب نہیں ڈالی، جب انہوں نے پیا نا تو کہنے لگے آج سواد نہیں آیا، سواد نہیں آیا۔ واہ بھائی واہ، ہاں جی یہ تو خود جمشید دستی آیا نہیں تھا، اور ننگا کر کے گیا جناب کہ کوئی ایسا حرام خور نہیں ہے جو شراب نہیں پیتا، جو زنا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، زلزلے بھی ختم ہو جائیں گے، مہنگائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بحران بھی ختم ہو جائیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دو، امانتیں واپس کرنا شروع کر دو، ہر طرف امن ہی امن ہو جائے گا۔ اور پھر عالم یہ ہوگا قبلہ آج تو نہ جی میں نے یہ مسجد کے باہر سے لے کر نہ جی ارباب اقتدار کی سب سے اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی حاکم وقت کو ایسے کشکول اٹھا کے نہ جی پوری دنیا کے آگے سے بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ آپ کے ملک میں آج میرا خیال وفد جائے گا IMF کا، میرا خیال آج جانا ہو گیا یا فائنل نہیں ہوا۔ یہ IMF کا وفد کیا ہے؟ ہمارا کشکول کھلا ہے جی، پا دے جی خیرات، پا دے جی، پا دے جی خیرات، پا دے۔ سیدھی بات ہے، حضور سچ بولنا نہیں، وعدہ پورا کرنا نہیں، امانت واپس کرنی نہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنی کوئی نہیں۔ پھر میں کہوں جو میرے ملک کے اندر امن آ جائے، میرے ملک کے اندر اب وہ جیولوجسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں اب یہ ترکی اور شام کے اندر 20,000 بندہ ایک اندازے کے مطابق جو وہ کہیں اب تک وہ جاں بحق ہو چکا ہے، اور ابھی جب وہ ملبہ جات اور وہ ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی اس کے نیچے سے جتنی لاشیں نکلیں گی وہ اس میں سے اور ہے، وہ اور نقصانات، مال کا نقصان الگ ہے، عمارتوں کا نقصان الگ ہے، سڑکوں کا نقصان الگ ہے۔ ایک ماں بچی کو پیدا کر کے مر گئی، بچی زندہ رہ گئی، 2 بہن بھائی اس کے ماں مر گئے، بہن رشتہ دار مر گئے، 2 بہن بھائی بچ گئے۔ اب حضرت جی یہ خوف، یہ سارا سلسلہ جو ان کے ذہنوں پہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ابھی 70% ملک ہمارا سیلاب کے اندر سے گزرا ہے، لیکن پھر بھی نہ بھائی نہ، ہم تو لوگ، ہمیں سیاست چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں سارا کچھ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے فائدے کے لیے عوام مرتی مر جائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جڑ پکڑی تھی، یہ وہ جڑ ہے۔ سچ بولنا شروع کر، وعدہ پورا کر، امانتیں پوری کر، وہ اللہ کے بندے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ پانچا میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اوے اللہ کے بندے جب چلا کر اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کر۔ آج ہر ایک بندہ نہ جی اپنی طور پر جنتی ہے جی، اور نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنت الفردوس کے اعلیٰ منزل پہ وہ فائز ہے، اور باقی اس کے سامنے سارے جہنمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ میں ماں باپ کا گستاخ ہوں،
میں بہن بھائیوں کا حق کھانے والا ہوں، میں نے مظلوموں کا حق کھایا ہے، میں نے بیواؤں کا حق کھایا ہے، میں نے یتیموں کا حق کھایا ہے، میں نے بہنوں کو حق نہیں دیا، میں نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، میں نے استادوں کو مارا ہے، میں نے اپنے مرشد پیر بڑے بزرگ کا احترام نہیں کیا. کوئی آج نہیں کہندا جی، ہر کوئی کہندا ہے جی میرا تو ہر پاسا بالکل گڈ ہے جی، ویری گڈ ہے جی. میں نے تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اتنا سلوک کیا ہے جناب، میں ساری زندگی قربانی دیتا رہ گیا، میں ماں باپ کا بھی بڑے تابع دار ہوں جی، میں مرشد استاد کا بھی بڑا تابع دار ہوں، میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی بڑا وفادار ہوں. تو پھر میرے بابو یہ بتاؤ پھر خرابی آئی کیسے؟ اگر سارے ٹھیک ہے تو پھر یہ سارا معاشرے کے اندر بحران کیوں ہے جناب؟ اگر قبلہ یہ جو میں جڑ پکڑ کے بیٹھا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، اگر آج بھی یہ احتیاطی تدابیر کو نہ مد نظر رکھا گیا تو پھر یہ بھول جانا کہ ابھی تو آپ کو جو ہے نا چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، پھر وقت یہ آنے والا ہے آپ پیسے بھی دیں گے، دنیا پیسے بھی لے گی اور چیز بھی آپ کو نہیں دے گی. وہ ایک اینکر نے انٹرویو کیا مزدور کا، یہ 4-5 دن کی بات، وہ مزدور رونے لگ گیا. 7 دن ہو گئے مجھے مزدوری کرتے ہوئے، مجھے میری مزدوری نہیں دے رہے، میں مزدوری 7 دن سے مسلسل کر رہا ہوں، مجھے پیسہ نہیں دے رہے، میں کدھر مر جاؤں؟ میں سڑکوں سے سوکھی روٹیاں اور یہ چیزیں اٹھا کے کھانے پر مجبور ہوں، مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ پھر یہی ہوگا. نگاہ میں شرم ہی کوئی نہیں رہی، حیا ہی کوئی نہیں رہی. حضرت جی میرے آقا کریم کی بڑی واضح حدیث ہے، قیامت کی نشانیوں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شام کی تباہی، مدینے کی ویرانی. شام میں زلزلہ آیا، تباہی شروع ہو گئی، او اللہ کے نیک بندو اب مدینہ ویران ہونے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا جس وقت مدینے کے پھلوں کو درندے اور پرندے کھائیں گے، بندہ وہاں ایک بھی نہیں. یہ واضح میرے نبی کے پیغام، حضور نے واضح فرمایا شام برباد ہوا. تو زلزلے کہاں آ رہے ہیں اور پیشن گوئیاں کہاں ہیں؟ پاکستان اسلامی ملک، افغانستان اسلامی ملک، ایران اسلامی ملک، شام اسلامی ملک، ترکی شامل ملک. اچھا جی یہ انڈیا کا حصہ بھی لے لیں، اکثریت ادھر مسلمانوں کی، یعنی وہ جو مسلمانی اسلامی بلاک تھا. آپ توجہ کریں، جو جہاں پر تھوڑی بہت اسلام کی غیرت تھی، جن لیڈروں کے اندر تھوڑی حیا تھی، ان کو اس وقت خوف کھا گیا کہ 2023 کی جولائی ہونی ہے، سلطنت عثمانیہ بحال ہونی ہے، مسلمانوں نے بلاک بنانا ہے، انہوں نے ہمارے سروں پر مسلط ہو جانا ہے. اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے، ان تمام جتنی بھی طاغوتی کافرانہ قوتوں کو ہے پاکستان سے، افغانستان سے، شام سے، عراق سے، ترکی سے، مصر سے. اب سعودیہ تو ہو چکا ہے ان کا، وہ تو سارا ہو چکا. یہ اگر اسلامی بلاک بنا قبلہ تو وہ تو ان کی برشے اڑا کے رکھ دیں گے. ہمارے نوجوان کے اندر آج بھی شرم باقی ہے، حیا باقی ہے، احترام باقی ہے، ادب باقی ہے. لیکن اگر ہمارا ایلیٹ طبقہ اگر بے حیا ہوا، بے شرم ہوا ہے، تو وہ ابھی نیچے شرم باقی ہے. ان کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ شرم جو ہے ہمیں لے دے کے نہ بیٹھ جائے. کوئی یہاں پر ایسا نہیں بیٹھا جس نے اپنے ٹیکس ادا نہیں کیے. ہم کھانے سے پہلے ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ہم پہلے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کی گاڑیوں سے پکڑیں اور بڑوں تک لے جائیں، مکانوں تک لے جائیں، قبضے کی زمینیں ہوں گی، گاڑیاں ٹیکس نان پیڈ ہوں گی، ہر چیز انہوں نے یہ ساری چیزیں لگا کے ساڑھے ہوتے ہیں. اور عوام قربانی دے، ظالم کے بچوں تم قربانی کس دن دے ہوگے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بندہ آج کے دور کا نا گوچی کا سوٹ پہننے والا، 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے والا بندہ، اور جو ایک دفعہ سوٹ پہنتا تھا وہ دوبارہ نہیں پہنتا تھا. جس دن وہ خلیفہ وقت بنانا قبلہ، اس نے آ کے اپنی بیوی سے بات کی، بھائی بات سن، اب میں امیر المومنین بن گیا ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، اس وقت میرے پاس جتنی جائیداد ہے، اس دور کا ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین شخص، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا، جیسے حاکم وقت ہوا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. تسی مرو ایسی کھائیے، اس کو لیڈر نہیں کہتے. تم قربانی دو، ہم عیاشی کریں. حضور پیاز ہو جائے 1000 روپے کلو لینا ہم نے پھر بھی ہے، پیٹرول ہو جائے 800 روپے لیٹر ہم نے لینا پھر بھی ہے جناب. جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے، ہماری جانیں ہیں، ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، چھٹا کام یہ 6 کام تم کرو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، امن کی ضمانت لے لو، خوشحالی کی ضمانت لے لو. یہ مسند امام احمد کے اندر میرے آقا نے فرمایا اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روک دو. اپنے ہاتھوں کو. میرے شیخ طریقت حضور سیدی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ ابوالبدر محمد شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینٹرل جیل میں درس دینے کے لیے جایا کرتے. جیلر لگا ان کا شاگرد
سینٹرل جیل میں انہوں نے شروع کروا دیا کہ یار ان کی بنا تربیت کے لیے کوئی تھوڑا سا آپ سلسلہ کریں. یہ 40 سال پہلے کی بات. وہاں پر جب وہ گئے درس دینے کے لیے شروع ہوا تو درس کے بعد نہ کچھ مسائل آ جاتے تھے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے. تو میرے شیخ طریقت نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ قیدیوں کے حالات پوچھے. ان کے اندر جو حالات سامنے آئے نا, ان کے چند 100 روپے کے جرمانے کی خاطر 20 سال سے لوگ جیلوں کے اندر بند تھے. کوئی ضمانت دینے والا نہیں, وہ لوگ بند تھے. بے قصور لوگ غلط جو ہے وہ مقدمات کے اندر بند تھے. جن کے فیصلے ملتوی ہو چکے تھے, 16 سال گزر چکے تھے, ان کے عدالتی فیصلے نہیں ہو رہے تھے, وہ لوگ بند تھے. حضرت مجھے یہ بتائیں, یہ صرف نزلہ ہم پر گرنا ہے؟ اور جب ان ارباب اقتدار کے اوپر کوئی مصیبت آئے, رات 12 بجے بھی عدالتیں لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ عدالت سپریم کورٹ لگ جاتے ہیں جی. یہ 6 باتیں تھیں. ضمناً یہ آج کے دور کا پٹرول مہنگا نہیں ہوگا, گندم مہنگی نہیں ہوگی, خوشحالی آ جائے گی, زلزلے نہیں آئیں گے, آفتیں نہیں آئیں گی, مصیبتیں نہیں آئیں گی. 6 باتوں کی ضمانت حضور نے کہا تم مجھے دے دو, باقی چیزوں کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں. پہلے میرے آقا نے فرمایا اضمن لکم الجنہ, میں تمہیں جنت کی جو ہے ضمانت دیتا ہوں, خوشحالی کی ضمانت, امن کی ضمانت. لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لے کے نکلیں گے, جناب لے لو ہم سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج تو ہم IMF کے بھی ترلے لے رہے ہیں, اللہ واسطے سانو دے دو, اللہ واسطے سانو دے دو, ساڑھے ملک کول پیسے کوئی نہیں, ساڑھے بینکاں جو پیسہ کوئی نہیں, سانو دے دو. اللہ کے رسول کہتے ہیں اوے اللہ کے بندے, میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں, تو دنیا کا بھکارا نہیں بنے گا, دنیا تیری بھکاری ہو جائے گی, تیرے در کی بھکاری ہوگی, دنیا تیرے گھر سے آ کے کھائے گی, تو دے گا لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ہاتھ میں زکاتیں پکڑ کے پھرو گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کریم آقا جی نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم, جب بات کر سچی بات کر, واوفوا اذا وعدتم, وعدہ جب کیا جائے تو وعدے کو پورا کرو, واذا اؤتمنتم, اور جب تم کسی کے ساتھ جو تمہیں امانت دے اس کی امانت کو واپس کرو, ادوا اذا اؤتمنتم, اس کی امانت واپس کرو جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اور پھر واپس مانگے. واحفظوا فروجکم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وغضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. وکفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روک دو. ایک قلم چلتی ہے بندے کی تقدیر بدل کے رہ جاتی ہے. بیٹھا ممبر رسول پہ ہوتا ہے, دے خطبہ رہا ہوتا ہے, قلم چلتی ہے, داڑھی سے پکڑ کے منہ پہ تھپڑ مار کے اس کو جیل میں پھینک دیا جاتا ہے. تیری جرت کیوں ہوئی؟ تو اللہ رسول کی گل کرے جس مقصد کے لیے. یار ابھی یہ سفید بانوں والے بیٹھے ہیں, 28 لاکھ جان کی قربانی ہے اس ملک کی بنیاد میں. 76 سال ہو گئے, ہماری مائیں ابھی بھی ہندوؤں کے گھروں میں, سکھوں کے گھروں میں وہ قربانیاں دے رہی ہیں. یہ ملک اس لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہے. آپ کا معیشت کا جو وزیر وہ کہہ دی یہ ملک میرے سے نہیں چلتا, یہ اللہ ہی چلا رہا ہے, تو پھر تانوں رکھیا کنے ہے؟ دفع کرو, اللہ رسول کے قانون تے چھڑ دو. یہ 5 چیزوں کی ضمانت آپ دو, اللہ کا رسول کہتا ہے امن کی ضمانت میں دیتا ہوں, میں تمہیں ضمانت, اللہ کے رسول کی ضمانت. مسند امام احمد کے اندر 22,775 نمبر کی حدیث. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اپنے حبیب کا صدقہ, اپنے حبیب کا صدقہ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق